वक़ास साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अब जो है अब फ्लोर आपका है। जो अच्छा जो हमें पहली बार सुन रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि मैं चूंकि एक एथियस्ट हूं, तो मैंने जो है वो सूरह रूम पर कुछ एतराज़ात किए थे क़िराअतों के हिसाब से। उसका फिर जनाब वक़ास साहब ने जो है उसका रद्द फरमाया था, और फिर उस रद्द का रद्द जो था अपना नुक्ता नज़र मैंने मज़ीद वाज़े किया था एक वीडियो में जो अभी कुछ दिनों पहले मैंने रिलीज़ की थी। तो अब वक़ास साहब से मेरी बात हो रही है तो मौका अच्छा है, दस्तूर भी है। तो अब मैं फ्लोर उनके हवाले करता हूं कि जो मेरी दूसरी वीडियो थी उसमें जो अगर मैंने कोई गलतियां की हैं, गलत की हैं, चीज़ों को छोड़ा है या तोड़ा मरोड़ा है, तो वो अगर वो बताना चाहें खुलेआम अल्फाज में तो मैं हाजिर हूँ। जी जनाब फरमाइए। जी जी अच्छा जी डॉक्टर फराज साहब, आपने जो सूरह रूम के हवाले से एक रिकॉर्ड करवाया, फिर उसके बाद मेरी उस पर आपके साथ एक यानी मैंने अपनी तरफ से उसका जवाब दिया। सबसे पहले तो उसमें शायद कुछ मैंने तेज़ी दिखाई थी, तो वो आपको अच्छी भी नहीं लगी और ऐसा होना भी नहीं चाहिए था, लेकिन बहरहाल आपने स्कोर पूरा कर दिया, वो आपका हक है। कोई बात नहीं, तो अब मैं कोई आपके बात नहीं। सामने कोई उस पर बहस नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपके सामने 3-4 चीज़ें रखना चाहता हूँ और उस पर आप गौर जी जी करेंगे बिल्कुल। तो मेरे ख्याल है कि आप वो ज़्यादा अच्छे नतीजे तक पहुँच जाएंगे। मैंने जो गुजारिश की थी वो ये थी कि सूरह रूम मक्की सूरत है। इसमें इसकी पहली आयत में पेशन गोई है, और इस पर हज़रत अबूबकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वो शर्त, वो इस बात की गवाही है कि ये मुसलमानों ने इसको पेशन गोई ही समझा। इसकी एक ही क़िराअत है। इसमें बिदअ सिनीन से मुराद 10 साल से कम का अरसा है, 10 साल या से कम का अरसा है, और अदनल अर्द से मुराद आपकी आपकी आवाज़ फ़लस्तीन की दोबारा कट ज़मीन है। गई। नहीं नहीं, आपकी आवाज़ दोबारा कट गई। बिदे सनीन से वाली बात पे कोई आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुई है, तो बिदे सनीन से दोबारा शुरू कीजिए। अच्छा, बिदअ सिनीन से मुराद 10 या इससे कम साल हैं, और अदनल अर्द से मुराद करीब की यानी फ़लस्तीन की ज़मीन है, जहाँ पर वो रोमियों को शिकस्त हुई थी 614 हिजरी में। और मैंने ये गुजारिश की थी कि इस पर इजमा है। आपने फरमाया कि नहीं, इस पर इजमा नहीं है, और आपने बहुत सारे फिर तफसीरी अक़वाल नकल किए। अब मैं आपकी तवज्जो उसी तरफ लेकर आना चाहता हूँ। देखिए फराज भाई, एक है मुहद्दिसीन का मनहज और एक है मुफस्सिरीन का मनहज। मुहद्दिसीन ने लाखों अहादीस जमा की, फिर उसके बाद उनकी स्क्रूटनी की, उनका एनालिसिस किया, और उनमें सही और गलत को छांट कर बिल्कुल अलग कर दिया कि ये सही है और ये ज़ईफ़ है या मौज़ू है। जबकि मुफस्सिरीन ने भी यही काम किया कि तफसीरी अक़वाल जमा किए, लेकिन बाज़ जगह तो उसमें सही गलत की निशानदही की, लेकिन बाज़ औक़ात कौल को नकल कर दिया, लेकिन सही गलत का हुक्म लगाए बगैर रीडर पर छोड़ दिया कि वो खुद इसका फैसला करे। अब मसलन आप इब्ने जरीर की तफसीर तबरी को लेंगे ना, तो वो एक आयत के नीचे बाज़ औक़ात 50 तफसीरी अक़वाल नकल कर देंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो 50 के 50 अक़वाल ठीक समझ कर नकल कर रहे हैं, बल्कि वो तफसीरी मवाद जमा कर रहे हैं। बाज़ औक़ात वो उसमें से किसी एक कौल को या दो को तरजीह भी दे देंगे, बाज़ औक़ात ये तरजीह नहीं भी देंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो 50 के 50 अक़वाल को सही समझते हैं। अब ऐसे बहुत सारे अक़वाल आपको तफसीरों में मिल जाएंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एस्टेब्लिश्ड फैक्ट्स हैं। इसलिए अब मैं आपके सामने ये जो सूरह रूम की आयत है, ये 4-5 तफसीरों के आपको यानी सबूत देता हूँ। सबसे पहले मैंने खोली है, और ये अरबी। अच्छा, मैं आपको तफसीरों के हवाले देता हूँ। अब सबसे पहली तफसीर जो अम्महात तफसीर में है वो तबरी की है, इब्ने जरीर तबरी। अब आप देखिए कि वो बात कहाँ से शुरू करते हैं। वो बात शुरू करते हैं उसी हफ्स की क़िराअत से। वो कहते हैं कि ग़ुलिबत रूम फ़ी अदनल अर्द, ठीक है। और आगे वो बयान करते हैं कि वो हफ्स की क़िराअत से बात शुरू करते हैं, और फिर क्या कहते हैं, यानी शुरू में ही बिल्कुल कहते हैं कि
ذالک عندنا الذی لا یجوز غیرہ، ہمارے ہاں اس کے علاوہ کوئی اور قراءت جائز نہیں. الف لام میم غلبت الروم بضم الغین، یہ غین کی پیش کے ساتھ غلبت الروم ہی یہ قراءت جائز ہے. لاجماع الحجہ، اور اس پر جو ہے وہ اجماع ہے من قراء، تمام قراء کا اس پر. تو یعنی تبری اس کے نیچے بہت ساری اور قراءتوں کی بات کر رہے ہیں، لیکن شروع میں ہی یہ بات کر رہے ہیں کہ غلبت الروم کی ہی جو قراءت ہے وہ میرے نزدیک ٹھیک ہے اور یہی مشہور اور قراءت عامہ ہے. یہ تبری اس کو اسٹیبلش کر رہے ہیں. اچھا اب میں جی آپ کو تو دوسری میں اس کی میں اتنا مثال عرض کر دیتا دوں، ہوں. بس ایک بات میں ایڈ کر دوں کہ جو میں نے پہلی ویڈیو بنائی تھی تو اس میں نے یہ بات کہی تھی کہ علامہ طبری ان باقی قراتوں کو ذکر کرتے ہیں لیکن وہ اسی قرات کو راجع قرار دیتے ہیں. تو یہ بات مطلب میں نے چھپائی نہیں ہے، یہ بات میں خود بھی مانتا ہوں اور میں نے بتائی بھی ہے. یہ آگے چلیے، آپ آگے چلیے. اچھا، لیکن اس میں جو چیز آپ یعنی وہ کر رہے ہیں نا کہ باقی اقوال وہ مینشن تو کر رہے ہیں لیکن ضروری نہیں کہ انہیں صحیح سمجھتے ہوں. لیکن جب آپ ان کی تفسیر کا ریفرنس دیکھ کر کوئی کال وہ کریں گے نا مثلا غلبۃ الروم والی، تو وہ پھر اس لحاظ سے درست شاید نہ ہو. اب آتے ہیں زمخشری کی طرف جو الکشاف ہے، تو وہ بھی جی اس میں جو ہے وہ یہی بات کر رہے ہیں، اور اس میں بضع سنین کے حوالے سے بھی بین الثلاث الی 9 کا جواب دے رہے ہیں کہ بضع سنین بھی جو ہے وہ 3 سے 9 کے درمیان ہے. اور اس میں وہ حضرت ابوبکر کے اس واقعے کا بھی ذکر کر رہے ہیں اور اس میں وہ بات بھی کر رہے ہیں غلبت الروم سے. اچھا اب آگے آ جاتے ہیں تفسیر رازی. اب تفسیر رازی میں امام رازی بھی جو ہے وہ وہی بات کرتے ہیں غلبت الروم والی، یعنی وہی قرات لیتے ہیں اور اس میں پورا جو ہے وہ حضرت ابوبکر کا جو واقعہ ہے وہ بھی نقل کرتے ہیں، بضع سنین کی بھی وضاحت کرتے ہیں. یہ 3 تفسیر ہو گئی. اچھا اب آگے جناب قرطبی. اب قرطبی بھی الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض، وہی قرات اسی سے بات شروع کرتے ہیں، یعنی باقی قراتوں کی بات کر رہے ہیں لیکن شروع کہاں سے کر رہے ہیں؟ شروع وہی حفظ کی قرات سے کر رہے ہیں. اچھا اور اس میں بالکل کان المشرکون یحبون ان یظہروا اہل فارس، مشرکین جو ہے وہ چاہتے تھے کہ فارس غالب پا جائے اور اہل ایمان جو ہے وہ چاہتے تھے کہ رومی وہ غلبہ پا جائیں، اور پھر اس میں حضرت ابوبکر کی شرط کا بھی وہ ذکر کرتے ہیں. یہ چوتھی تفسیر ہو گئی. اس کے بعد جو ہے وہ ابن کثیر لے لیتے ہیں. اب ابن کثیر نے بھی بالکل یہی بات کہی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اور اس میں بضع سنین کا بھی انہوں نے ذکر کیا اور وہی مطلب لیا ہے، اور اس میں وہ حضرت ابوبکر کی اس شرط کا بھی ذکر کرتے ہیں. تو میرا کہنا یہ تھا کہ آپ بے شک تفاسیر کا آپ حوالہ دیں، لیکن ساتھ یہ بھی اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ 5 امہات تفاسیر وہ اس کو پیشن گوئی سمجھ رہی ہیں، وہ اسے غلبت الروم ہی سمجھ رہی ہیں، وہ بضع سنین کا مطلب وہی بین الثلاث و 30 سمجھ رہی ہیں، یعنی 3 سے 9 کے درمیان. اور حضرت ابوبکر کی شرط اور اس کے وہی 2 فیزز کہ انہوں نے پہلے 3 سال پہ باندھی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر انہوں نے اس کو وہ کر دیا. اس لحاظ سے مفسرین کا اس پر اجماع ہے، کوئی نہ مانے وہ اور بات ہے، لیکن مفسرین کو بنیاد بنا کر اس کے اندر شاید رکھنا نہیں ڈالا جا سکتا. میرا صرف یہی کہنا تھا، اس سے زیادہ میں شاید کچھ اور نہیں کہنا چاہ رہا. جی ٹھیک ہے. تو جن دوستوں کو شوق ہو تو وہ میری جو دوسری ویڈیو ہے وہ تقریباً کافی لمبی ہے، اس کو دیکھ سکتے ہیں. سارے میں نے اس میں اپنی طرف سے جو میرے اعتراضات ہیں وہ میں نے جمع کر دی ہیں. ابھی مفسرین کا اجماع والی بات میرے خیال سے درست نہیں ہے، لیکن یہ بات بہرحال وقاص صاحب نے ٹھیک کہی ہے کہ جن کا انہوں نے ذکر کیا ہے انہوں نے اس کو ترجیح ضرور دی ہے، لیکن دوسری قراتوں کا ذکر ہی یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ اگر یہ بات اتنی محکم ہوتی، جو میں نے اپنی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ کوئی تاریخی واقعہ جب ہو جاتا ہے نا تو اس سے مطلب فکس ہو جاتے ہیں، اس میں پھر ابہام نہیں رہتا، اس میں باقی چیزیں جو روایت ہیں وہ خود بخود دم توڑ دیتی ہیں. تو اس وجہ سے ان قراتوں کا باقی رہنا، ان کی بار بار انٹرپریٹیشن ہوتے رہنا، تو وہ بات جو ہے وہ کافی ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ ویسی پیشن گوئی ہرگز نہیں تھی جیسا آج ہمیں ایز اے معجزہ بتائی جاتی ہے. آپ کچھ کہنا چاہیں گے وقاص صاحب؟ جی جی، اصل میں اس میں 2 باتیں ہیں. ایک بات تو یہ جی ہے کہ جو مفسرین نے دیگر اقوال بیان کیے، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ضروری نہیں وہ ان سے متفق ہوں.
اور جی ان ہاں کو غلط ثابت کیا جا سکتا ہے. مثلا یہ جو انہوں نے بیچ میں پھر اقوال بتایا نا کہ حضرت عمر کی یہ قرات تھی یا حضرت علی کی یہ قرات تھی، تو وہ ثابت اقوال نہیں ہیں، اسٹیبلش نہیں ہو سکتے، لیکن کیونکہ قرطبی میں لکھے ہوئے ہیں تو کوئی انہیں پیش تو کر سکتا ہے. یہ ہمارے ایک کتابوں کا مسئلہ تو ہے، لیکن وہ خود صاحب کتاب کی اس کو توثیق حاصل ہے تو ایسا نہیں ہے. ایک بات تو یہ ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ اجماع اس لحاظ سے میں کہہ رہا تھا کہ اس پر ان مفسرین نے جب اس کو ترجیح دے دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ بات بتا رہے ہیں نا کہ یہ مکہ کے اندر پیش ہوئی، یعنی یہ سورہ روم تو مکی صورت ہے نا، اس پر تو مفسرین کا اجماع ہے کہ یہ مکہ میں، اور جس دور میں نازل ہوئی ہے بالکل وہی دور ہے کہ جب روم اور ایران کے درمیان ایک فیصلہ کن جنگ ہو رہی تھی. تو یہ وقت اور حالات اور وہ ساری چیزیں اس کے بالکل سپورٹیو ہیں. چلیے میرا اختلاف ہے اس میں، کیوں حضرت ابوبکر والی روایت بھی شدید ذوف کا شکار ہے، معلوم ہی نہیں کہ نازل کب ہوئی تھی. بدر کے اچھا موقع پہ دیکھیں بتایا جاتا ہے لیکن دیکھیں ٹائم نا، لائن خراب ہو جاتی ہے. جی جی نہیں دیکھیں بدر کے موقع پر کون کہہ رہا ہے کہ نازل ہوئی ہے؟ مجھے یہ بتائیں ذرا. نہیں، کتابوں میں تو یہی لکھا ہوتا ہے کہ یہ غالباً بدر کا واقعہ ہے جب یہ صورتیں جو ہیں وہ نازل ہوئی. 616 میں تو جو ہے وہ نہیں ان کو نہیں شکست ہوئی تھی. آپ تصحیح نہیں کر دیں، نہیں نہیں آپ ایسا بتا نہیں ہے دیں. نا. دیکھیں یہ سورہ روم بالاتفاق مکہ میں نازل ہوئی ہے، اور مکہ میں بھی ہجرت حبشہ کے قریب نازل ہوئی ہے. یہ بدر کے موقع پہ نازل نہیں ہوئی. ایک روایت ایسی آتی ہے کہ جو کہتی ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ بدر کے موقع پہ نازل ہوئی. اس کے راوی ہیں حضرت ابو سعید خدری. اب انٹرسٹنگلی ذرا آپ اس کا جائزہ لیں گے نا تو حضرت ابو سعید خدری جو ہے یہ انصاری صحابی ہیں. اگر یہ روایت ہوتی ہے عبداللہ ابن مسعود کی جو کہ مکہ میں ایمان لائے تھے اور وہ یہ کہتے کہ بدر کے موقع پر نازل ہوئی ہے تو ہم شک میں پڑ جاتے کہ مسئلہ گڑبڑ ہے. لیکن وہ تو ایمانی مدینے میں لائے ہیں، سورہ مکہ میں نازل ہو رہی ہے. اگلی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ابو سعید خدری جن سے یہ روایت انہی ایک صحابی سے آتی ہے کہ یہ بدر کے موقع پر نازل ہوئی تھی، وہ بدر میں شریک ہی نہیں ہے، یعنی بدر کی لسٹ میں ان کا نام نہیں ہے ابو سعید خدری کا. وہ احد میں بھی شریک نہیں ہوئے، وہ پہلی مرتبہ غزوہ احزاب میں شریک ہوئے. لہٰذا یہ حدیث اس پر شدید اضطراب ہے، اور جو محدثین ہیں اس پہ کلام کرتے ہیں. انہوں نے یہ وہم کیسے ہو گیا اس کی الگ توجہ کی جا سکتی ہے کہ اور وہ اگر آپ کہیں گے تو بات کر لوں گا میں. اس لیے نہیں نہیں اس بنیاد پر یہ کہنا کہ یہ صورت جو ہے یہ مدنی ہے، ایسا نہیں ہے. اس صورت پر بالاتفاق تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ مکی سورہ ہے، یہ مدنی نہیں ہے. جی یہ مکی سورہ اور ہے اور یہ یہ بالکل آیات بھی ایسا ہی ہے. مکی لیکن جی تو یہ بات صحیح ہے کہ یہ مکہ میں نازل ہوئی، لیکن اس کے کس وقت کہاں کیسے شدید خلاف ہیں. سعید خدری والی روایت جو ہے اس کی سند مضبوط ہے، جبکہ جو حضرت ابوبکر والی روایت ہے کہ وہ آپ گئے ہیں اور شرط لگائی ہیں، ان کی سند انتہائی ضعیف ہیں، مطلب ان کو کوئی حسن بھی نہیں کہتا. تو اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ یہ نیریٹو جو آپ اچھا یہ بتا رہے ہیں یہ ابو بہت سعید بعد میں تشکیل ہوا. جی 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 ابو سعید خدری کی روایت کو کسی نے بھی جو ہے وہ حسن بھی قرار نہیں دیا، ضعیف روایت ہے. زیادہ سے زیادہ اسے کسی نے حسن لغیرہ ہی قرار دیا ہے، یعنی کسی اور وجہ سے حسن، بذات خود حسن جی جی بھی اسے کسی تو نے قرار نہیں دیا. ضعیف روایت ہے. بالکل جی یہی میں نے عرض کیا تھا کہ اس کی جو سند ہے وہ حضرت ابوبکر والی شرط والی روایت سے کافی قوی ہے. اور پھر ٹائم لائن کے بھی بڑے مسئلے ہوتے ہیں اس میں کہ وہ ٹائم لائن میچ ہی نہیں ہوتی کہ آخری فتح ہوتی. دیکھیں نا میں آپ سے گزارش آپ دیکھیں نا اصل میں جو حضرت جی ابوبکر کی روایت ہے ہر مفسر اسے نقل کر رہا ہے، ہر مفسر اسے نقل کر رہا ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ وہ ضعیف ہے. یعنی 5 میں نے آپ کو تفسیروں کے حوالے دیے، جی 5 نے نقل کیا، کسی ایک نے اس بالکل کی نقل صنعت کی پر ہے. بات نہیں کی، تو آپ کسی ایک نے سند بھی. کو آپ دیکھ ذرا لیجئے. ڈھونڈ لینا. میں نے لگائی ہے، وہ میں تصویروں کے ساتھ لگائی ہے کہ جس میں جو ہے اس میں زبیر علی زئی صاحب جو ہمارے بہت بڑے محدث تھے پاکستان کے، البانی صاحب، ان کی تخریج کے ساتھ لگائی ہے. کیونکہ میں تو ایک عام آدمی ہوں، میں عربی نہیں پڑھ سکتا، میں جان نہیں سکتا، میں تو علماء کی بات پہ ہی چلوں گا. تو میں نے لگائی ہے وہ ساری اپنی ویڈیو میں تصاویر کے ساتھ.
کہ وہاں پہ وہ ان کی سند جو ہے ضعیف ہے, کوئی حسن بھی نہیں ہے اس میں. لیکن خیر میرے خیال ہے آپ نے اپنا مقدمہ واضح کر دیا. اس پہ اگر آپ مزید ویڈیو بنانا چاہیں تو کر لیں, کوئی اور سیشن کرنا چاہیں تو وہ بھی بالکل پاسبل ہے. اب لوگوں کے سامنے ہم دونوں کی باتیں آ گئیں, وہ جن کو صحیح سمجھیں گے وہ میرے خیال سے مان لیں گے. لیکن یہ بات بہرحال میں یہاں پہ وقاص صاحب کی توثیق کروں گا کہ جو بھی انہوں نے باتیں کہی ہیں تبری کے حساب سے, قرطبی کے حساب سے, اور زمخشری اور ابن کثیر کے حساب سے, وہ باتیں بالکل ویسے ہی ہیں. تبری کا ذکر میں نے بھی کیا تھا کہ وہ راجع قول اسی کو قرار دیتے ہیں. لیکن میرا مقدمہ قراتوں کی تقسیم پر نہیں ہے, میرا مقدمہ اس پہ کھڑا ہوا ہے کہ ایک تاریخی واقعے کی اتنی زیادہ قراتوں کی تقسیم جو یہ بتاتی ہے کہ یہ اس واقعے سے ریلیٹڈ بات نہیں ہے, یہ اس میں بعد میں ڈالی گئی ہیں, کیونکہ تاریخی واقعہ معنی کو کہنا چاہیے جامد کر دیتا ہے, آپ اس کو بدل نہیں سکتے پھر. لیکن اگر چیزیں موجود ہیں تو کوئی ابہام نہیں موجود ہے. لیکن خیر وقاص صاحب اس بارے میں آپ کچھ اور کہنا چاہیں گے؟ میں بس صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کی جو قراتوں پر ماشاءاللہ بہت اچھی ریسرچ ہے, اور میں یہ چاہوں گا کہ ہم علیحدہ سے ایک ٹاک اس پر کریں, لیکن وہ علیحدہ ہو. جی بالکل بالکل, جی بالکل ٹھیک ہے. تو آڈینس آپ کا بہت بہت شکریہ, وقاص صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ. بیچ میں آخر میں تھوڑی آواز خراب ہو گئی تھی, تو گزارش ہے کہ ہیڈ فون لگا کے توجہ سے سنیے گا. ایک بھی بات اس میں ایسی نہیں ہے کہ جس پہ مزید سوال پیدا نہ ہو, ایک بھی بات ایسی نہیں ہے جس پہ آپ کا ایمان متزلزل ہو جائے. وقاص صاحب نے اسلام کا, جماعت اسلامی کا اور ریاست الہیہ کا بہت ہی جامع انداز میں خلاصہ پیش کیا ہے, کتابوں کے نام بھی بتائے ہیں. دیکھیے یہ اس پوڈ کاسٹ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو وقت گزاری کے لیے کچھ دیا جائے, چائے پیتے ہوئے, کھانا کھاتے ہوئے آپ اس کو دیکھیں اور انجوائے کریں. اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے دین کو ایک مسئلہ بنائیں, اس کو مسئلہ بنائیں جس کی حقانیت پہ آپ محنت کریں, جیسا کہ آپ کسی دنیاوی مقصد کے لیے محنت کرتے ہیں. میں بھی اسی کے لیے صبح یہاں کے 5 بجے اٹھ کے بیٹھا ہوں. وقاص صاحب بھی طبیعت کی خرابی کے باوجود اتنا وقت دے رہے ہیں. تو ہماری گزارش یہی ہے کہ آپ اپنے دین کو دین کی حیثیت سے سمجھیں. میری بات آپ کو درست لگتی ہے تحقیق کے بعد, بالکل اچھی بات ہے. وقاص صاحب کی بات آپ کو درست لگتی ہے تحقیق کے بعد, تب بھی بالکل ٹھیک ہے. ہماری شخصیات پہ مت جائیے گا, اپنی سیاسی وابستگیوں پہ مت جائیے گا, پرانے عقائد پہ مت جائیے گا. صرف دلیل اور ثبوت کی بنیاد پہ فیصلہ کریں کہ آپ کو کیا ماننا چاہیے. وقاص صاحب اور کچھ اختتامی کلمات کہنا چاہیں گے آپ؟ بہت شکریہ جناب. چلیں جی, چلیے آڈینس اپنا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں کچھ دنوں میں ایک نئے مہمان کے ساتھ. وقاص صاحب کو میں کچھ ہفتوں میں دوبارہ تکلیف دوں گا, کسی اور موضوع پہ زبردست گفتگو کریں گے ان سے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.